बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही अहम मौजू का इंतखाब किया है। मौजू है हमारे मुल्क के माशी मसाइल। आप देखें कि गुज़श्ता कई सालों से, कई दहाइयों से, जब से मैंने होश संभाली है, मैंने तो सिर्फ यही देखा है कि जो भी हुकूमत आती है वो आके जब मुल्की ख़जाने पे नज़र मारती है, मुल्की मईशत पे नज़र मारती है, तो सबसे पहला जुमला जो लाजमी है वही आना होता है। वो ये होता है कि मुल्क इस वक्त तबाही के दहाने पे खड़ा है। पिछली हुकूमत की नाकस कारकर्दगी की वजह से हमारी मईशत तबाह हो चुकी है और मुल्क को बहरान से निकालने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, ये सारे का सारा इल्ज़ाम सारी ही हुकूमतें पिछली हुकूमतों पे डालते रहीं। अच्छा, 2 दफ़ा मुसलसल किसी की हुकूमत आई नहीं, वरना उस वक्त पता नहीं क्या बहाना इस्तेमाल करते ये लोग। एनीवे, माशी तौर पे हमारे हालात काफ़ी बुरे हो चुके हैं। हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है हमारे मुल्क का, जैसे कि हम एक ज़रई मुल्क हैं, ज़राअत में हम लोग बहुत पीछे जा चुके हुए हैं। जो मुल्की इदारे हैं जिन्होंने फ़ंड्स जनरेट करने हैं वो हमेशा नुकसान में होते हैं, और जो टैक्स कलेक्शन वाले मामलात हैं उसमें भी हम लोग बहुत ही पीछे चल रहे हैं। तो हमारा जो टोटल जो सिस्टम चल रहा होता है वो कर्ज़ों पे ही चल रहा होता है। कर्ज़ों पे हम लोग इक़्तिदार में आने से पहले अच्छी खासी तनकीद करते हैं कि हम कर्ज़े नहीं लेंगे, अगर हमने कर्ज़ा लिए तो हमारे साथ ये कर दिया जाए और मैं मर जाऊंगा कर्ज़े नहीं लूँगा। मैं कशकोल तोड़ दिए हमने, हम सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम भीख नहीं मांगेंगे। जैसे ही इक़्तिदार में आते हैं अपने ही बयानात सब भूल जाते हैं और कर्ज़ों की भरमार हो जाती है। IMF से कर्ज़े दुनिया जहान के जहाँ जहाँ हमारा बस चलता है, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जो हमारे कोई मेहरबान ममालिक हैं, उन सब से हमने कर्ज़े लेने होते हैं और ये अखराजात जो है ना मुल्क के चलाते हैं। बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है। IMF से इस दफ़ा फिर से कर्ज़े लेने की तैयारी कर ली गई है और IMF ने सख्त किस्म की शराइत पेश कर दी हैं। भाई, अगर तो किसी बैंक से कर्ज़ा लेते हैं तो उस कर्ज़े की शराइत तो एक सी होती हैं कि कोई भी कर्ज़ा ले, वो चाहे अफ्रीका में कोई ले, कोई अमेरिका में कोई कर्ज़ा ले, कोई ऑस्ट्रेलिया वाले कर्ज़े लें, या इंडिया ले, पाकिस्तान ले, अफ़गानिस्तान ले, ईरान ले, चीन ले। भाई, सबके लिए जो पॉलिसी है वो एक सी ही होनी चाहिए ना। मगर पाकिस्तान को इतनी सख्त शराइत क्यों मिल रही हैं कि मतलब ये उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या अलग से शराइत बनाई हुई है? तो इसी हवाले से हम बात करेंगे कि कर्ज़ा लेने का मकसद क्या है। अगर IMF किसी को कर्ज़ा देता है तो उसका मकसद तो यही होता होगा कि ये अपने पाँव पे खड़े हो जाए, या हमेशा IMF से कर्ज़े लेते रहें। और हम भी क्या कर्ज़ा सिर्फ एक दफ़ा के लिए लेते हैं, या हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, हमने कर्ज़ों पे ही चलना है? इस तरह के बहुत सारे सवालात आज हम अपने प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक तजियाकार, माहिर क़ानून, एजुकेशनिस्ट जनाब राना आसिफ हबीब साहब। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम भाई। तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र जी। ये सारा कुछ याद करने के बाद कि माजी में क्या क्या करते रहे हैं, तो मेरी तो तबीयत जो है ना वो एकदम ही बदल गई है, ऐसी थी नहीं प्रोग्राम शुरू करने से पहले। तो मुझे बताएं, आप किस नज़र से देखते हैं ये IMF के कर्ज़े और सख्त शराइत जो हैं वो उन्होंने लगा दी हैं और उससे अवाम के मसाइल में ही इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है? बिल्कुल, इसको समझने के लिए बड़ा आसान है कि लोग ये समझें कि एक शख्स जो है वो वेंटिलेटर पे किस तरह पहुंचता है। पहले उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। पाकिस्तान भी जब IMF के प्रोग्राम में गया और गुज़श्ता भी बहुत सारे प्रोग्राम में पाकिस्तान गया, तो IMF के प्रोग्राम बेसिकली आपको मईशत को आपका इलाज करता है, तदारुज नहीं करता। और IMF का प्रोग्राम से हम नहीं तो बहुत सारे ममालिक ने मुस्तफ़ीद भी हुए और अपने कदमों पे खड़े हुए। लेकिन हमारा एक अजीब सी सियासी सकाफ़त रही है कि हमने लोगों को भड़कें बहुत मारी। मतलब एक हकीकत पे अगर आप इसी गुज़श्ता बहरान को भी देखें, जो अभी का मौजूदा बहरान है, इसमें जब हफीज़ शेख साहब हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो ट्रैक पे लेके मईशत को चल रहे थे और वो IMF के जो प्रोग्राम है इसकी कन्फर्मिटी कर रहे थे। क्योंकि मैं अगर किसी से कर्ज़ लूँगा और मैं उसको अकड़ दिखाऊँगा
پھر وہ آگے سے اکڑ کیسی دکھائے گا Yes. وہ ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب تک کوئی اس طرح کا کمیشن نہیں بنایا جائے گا, فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی کمیشن, کہ جن لوگوں نے پاکستان کو اپنی ذاتی انا کی خاطر نقصان پہنچایا معاشی طور پہ, ان کا کوئی احتساب ہونا چاہیے. یعنی آپ دیکھیں کہ ڈار صاحب نے بڑھ کے ماری بہت ساری, اور وہ بڑھ کے ہمارے گلے پڑ گئی. اسی طرح شوکت ترین صاحب نے بڑھ کے ماری, اسد عمر صاحب نے بڑھ کے ماری. دیکھیں آپ حقیقت کا ادراک تو کریں. اگر کوئی معاہدہ کر کے کیا ہے شوکت ترین صاحب نے, تو عوام کو سچ بتائیں کہ ہم نے اس معاہدے میں یہ کرنا تھا. پیٹرولیم لیوی ہم نے 70% بڑھانی ہے, جی ایس ٹی 18% پہ لے کے جانا ہے. یہ لوگوں کو سچ بتائیں. یہ نہیں کہ سیاسی تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھائی اب میری حکومت تو جا رہی ہے, اب میں چیزیں پیٹرول 20 روپے 40 روپے سستا کر کے چند آپ دیکھیں وہ جرنلسٹ سے میں خوش آمد حاصل کر لوں, وہ رات کو پروگرام کر دیں گے واہ واہ کیا تیر چلا دیے, عوام کی مہنگائی کی کشتی سے بھنور سے نکال دیا. تو یہ لفاظی سے, فکشن سے, لٹریچر سے تھوڑی ملکی حالات بدلیں گے, اکانومی بدلے گی. اکانومی بدلنے کے لیے آپ کو ریشنلٹی پہ چلنا ہوگا. اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون سی طاقت تھی جس نے حفیظ شیخ صاحب کو ہٹا کے, اور کون سی ایسی طاقت تھی جس نے اسد عمر سے پوچھا نہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ جتنا لیٹ ہوتے ہیں اتنا آپ کے اوپر تباہی کی شرائط لگتی جاتی ہیں. تو اسد عمر نے بھی وہی غلطی کی جو بھی ڈار صاحب نے غلطی کی, اور ایک ایسا بڑکیوں والا بیان دے دیا کہ آئی ایم ایف نہیں بھی ہوگا تو ہم سنبھال لیں گے. تو اب سنبھالو نا. اب آپ کے پاس ہو سکتا ہے اپنے پیسے لانے کا پلان ہو, نہیں, کوئی لانے کا کوئی پلان ہی نہیں ہے نا. کوئی پلان, چلو وہ پلان بھی ہو تو ہم خوش ہو جائیں پاکستان میں, لیکن وہ کوئی پلان ہی نہیں ہے نا. کہ آپ نے دیکھیں وہ کون سی ایسی غلط پالیسیز تھی جس میں اکنامک افیئر ڈویژن آپ کے, پھر دیکھیں یہ پالیسی میکنگ سے ہی ملک تباہ ہوتا ہے. پھر چیریٹی کمیشن کے لاس, ابھی آپ کو اندازہ ہوگا, آپ کبھی کسی سے مشورہ کیجیے گا کہ $5-10 پاکستان میں لانے کے لیے ایک عذاب الہی ہے بینک سے. بینک آپ کو اتنا تنگ کرتا ہے کہ آپ بولتے ہیں بھائی یہ پیسے وہیں پڑے رہیں, مجھے یہاں کچھ کام ہی نہیں کرنا. جی 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 جی. یعنی آئی بی این نمبر, سوئفٹ کوڈ, اتنا مشکلات ڈالی ہوئی ہیں. اور دنیا میں آسان ہے, ایک کلک کے ذریعے پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. آپ جب تک اپنی فورن کرنسی جو پاکستان میں آ رہی ہے اس کی پالیسی نہیں چینج کریں گے, آپ سے تو اچھا افغانستان ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں, انہوں نے اوپن کیا ہوا, انہوں نے کہا جتنے مرضی ڈالر لائے, اور انہوں نے روزانہ سے بھی منگوائے جا رہے ہیں. نہیں, روزانہ $50 لاکھ پاکستان سے بلیڈنگ ہو رہی ہے. ہاں دیکھیں نا ذرا. آپ نے اس سے جہالت والے چیزیں کی کہ خالی نعروں پہ یا بیانیے پہ تھوڑی ریاست چلتی ہے اکانومی. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں جب انہوں نے آئی جی آئی بنائی تو اس ٹائم ایک نعرہ ہوتا تھا, تم نے ڈھاکہ دیا ہم نے کابل لیا, اب لینا ہے کشمیر ٹوٹے شملہ کی زنجیر. یہ بہت پاپولر چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس سے معیشت کو نقصان پہنچتا ہے. آج وہیں کابل سے $50 لاکھ کا روزانہ کا ٹیکہ لگ رہا ہے, اور وہ مضبوط ہوئی جا رہی ہے کرنسی ان کی, اور ہماری کرنسی جو ہے ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے. اچھا یہ تو واقعی لوپ ہولز ہیں, ان پہ کام کرنے کی, اور یہ ایسی چیزیں نہیں ان کو درست نہیں کیا جا سکتا. ہاں بالکل کیا جا سکتا ہے. جیسے ابھی آئی ایم ایف کے اس پروگرام جس پہ ہم آج کل بات کر رہے ہیں, اس کے لیے اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف کی ویسے شرائط ہیں کیا, اور کیا یہ شرائط واقعی سخت ہیں, یا ہم لوگ غربت کے مطلب اس لیول پہ ہیں کہ ہمیں وہ ساری شرائط بہت سخت لگ رہی ہیں؟ دیکھیں ہم نے لوگوں کو نا, ایک ہوتی ہے غربت جیب کی نا, ایک ہوتی ہے ذہن کی غربت. ہم اپنی پوری قوم کو ذہن کی غربت کے لیول پہ لے آئے ہیں کہ ہم ہر اچھی چیز کو بھی نیگیٹو سمجھتے ہیں. اب دیکھیں آئی ایم ایف کیا کہتا ہے, کہتے ہیں 17 گریڈ سے 22 گریڈ کے جو افسران ہیں ان کی اثاثہ جات کی تفصیلات شائع کی جائیں. ان کے اربوں خربوں کے اثاثے ہیں پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر بھی. پھر وہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ نے جو ہمارے ادارے ہیں 1000 ارب روپے کا نقصان ہمیں کر رہے ہیں, جو سرکاری ادارے ہیں. تو ایک چیز مان لو کہ ہم کرپشن کرتے ہیں سرکاری اداروں میں, ہم چوری کرتے ہیں, ہم اپنے سرکاری اداروں سے, ہمارے جو بھی سرکاری لوگ ہیں وہ لائل نہیں ہیں, اس وجہ سے ہمیں 1000 ارب کا نقصان ہو رہا ہے, ٹیکہ لگ رہا ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو وہ کہہ رہے ہو بلیڈنگ بند کرو, مطلب یہ ان اداروں کو پرائیویٹائز کر دیں, پرائیویٹائز کریں. ٹھیک ہے, یا کوئی اور حل ہے تو گورننس اچھی کریں. ہاں تو یہ مان لینا کہ ہم اس قابل نہیں ہے, نہیں سنبھال سکتے, انہیں اتنے سالوں سے ہم صرف نقصان ہی لے کے چل رہے ہیں, تو وہ جو آپ کی ایک رسولی ہے اسے نکلوا دینا, نکلوا دیں. اور پھر وہ کہتا ہے سرکولر ڈیٹ کم کریں, بھائی وہ بھی ختم کرنا چاہیے. پھر آمدنی ہماری 4 آنے ہیں, خرچہ ہمارا روپیہ ہے. تو وہ کہتا ہے اپنا آپ بیہیویئر چینج کریں. یعنی بیہیویئر کیسے چینج ہوگا کہ آپ
दुकानें सुबह 7 बजे खोलें हाँ और शाम को 7 बजे बंद करें, डे लाइट को इस्तेमाल करें। ओके फाइन। दूसरी चीज़ कि आप 1500 सीसी से बड़ी गाड़ियों पे बैंड लगाएं रोडों पे निकलने पे, ताकि हमारा फ्यूल का बिल तो कम हो नीचे। बिल्कुल जो सही है। इंपोर्ट का बिल है उसमें सबसे बड़ा बिल ही फ्यूल का बिल है। हाँ तो वो फ्यूल हमें फिर लोगों पे फ्यूल एडजस्टमेंट नहीं बिलों पे लगाने पड़ेंगे ना। फिर तीसरी चीज़ के वो हमें कहता है कि भाई आप अपना टैक्स का जो बेस है हाँ। उसको बढ़ाएं। देखिए टैक्स के अलावा दुनिया में कोई रियासत की आमदनी नहीं होती। ठीक है। अब टैक्स का रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो फिर ही हम जाके अपने अखराजात को मीट कर पाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन तो पीछे से कम नहीं हो रही। हाँ पॉपुलेशन दिन ब दिन, आप 10 फेसबुक खोलें, रोजाना किसी बच्चे की पैदाइश पे खुशखबरी और चीज़ें आ रही हैं। जी 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 वो जी। तो रुक नहीं सकती। हाँ नहीं सिर्फ फेसबुक खोले तो ऐसे ही है, अल्लाह ताला ने तो माशाल्लाह बेटा दे दिया, बेटा बेटी दे दिया, अल्लाह ने बड़ा शुक्र कर दिया। लेकिन वो आगे उसके लिए स्कूल कहाँ से आएगा, उसके लिए हॉस्पिटल कहाँ से आएगा, उसके लिए रोड कहाँ से आएंगे, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस कहाँ से आएगी। मतलब अब ऐसे हालात आ गए कि हमें सोचना पड़ता है। सोचना पड़ता है। हाँ। अच्छा ये चीज़ें जो हैं देखिए वो IMF का आपको कहाँ टाइट कर रहा है, क्योंकि वो देखें आप उसे, ये हमारे मुल्क में एक बड़ा तासुर है, हम तज्जियाकार भी, हम सब IMF और वर्ल्ड बैंक इन इदारों को लेते हैं, ये फलाही इदारे हैं। एक तो आप सोच लें जो आपको कर्ज देता है वो फलाही इदारा नहीं होता, उसने रिकवर भी करना है। बिल्कुल सही है। वो ये सारे इकदाम हमसे क्यों करवा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें रिकवर भी तो करना है। आप देखें अगर वो कह रहे हैं कि जून तक अपने 16 अरब डॉलर के ज़खायर कर लें ज़र मुबादला के, तो उसमें वो क्यों कह रहे हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आए। हाँ आपने बस सोचा नहीं हमने करना ही नहीं है, तो फिर होंगे ही नहीं ना। और फिर लोगों को ये बकवास नैरेटिव से हटाएं कि चीन हमारा दोस्त है, सऊदी अरब हमारा दोस्त है, ये और ये बशर्ती उलूम की किताबों में ये लिखना छोड़ देंगे पाकिस्तान में तेल और गैस के वसी ज़खायर हैं। हाँ हाँ। लोगों को सच बताएं यार, हम इंपोर्ट करते हैं, हाँ बिल्कुल सही हमें बात। सलाहियत नहीं है उनको निकालने की। हाँ तो सच जो है ना, जब तक सच, ट्रुथ और रिकन्सिलिएशन नहीं करेंगे, ये इस तरह मुल्क चलेगा नहीं अब तक हमने चला लिया। राना साहब, अवाम में एक तासुर ये भी पाया जाता है कि जिस तरह IMF है वो या ये सारे ममालिक जहाँ से हम कर्ज ले रहे होते हैं ये हमारे कोई सगे नहीं हैं, या मतलब IMF जो है ये पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा शराइत जो है वो लगा के किसी तरह ऐसा तंग करना चाहते हैं कि हमारा जो एटॉमिक जो प्रोग्राम है सारा वो लेना चाहते हैं। इस तरह की बातें भी आपने सुनी होंगी लोगों के। जी ये बहुत बड़ी है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, तो जब से पाकिस्तान बना है हाँ। आप देखें उस वक्त से ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है, साजिश की थ्योरी जो है। लेकिन आप खुद सोचें कि IMF ने कहाँ आपको रोका है कि आप अपना टैक्स नेट बढ़ाएं। अरबों रुपए की जोड़िया बाजार में कारोबार होता है और टैक्स आपको 10-20 लाख अगर मिले, अकबरी मार्केट लाहौर में अरबों रुपए की ट्रेड हो, राबी सेंटर में अरबों रुपए का कपड़ा बिके और टैक्स आपको 20 लाख मिले, तो IMF थोड़ी कहता है कि यार ये 20 लाख से चलाओ। तो IMF ने थोड़ी बोला हर थाने में रिश्वत लो, हर कोर्ट में रिश्वत लो, ये IMF बोलता है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप अपना ये निज़ाम ठीक कर लें, हाँ अपना रेवेन्यू का निज़ाम ठीक कर लें, आपके पास इतने टैक्स आ जाए, 22 करोड़ का मुल्क है और इतना टैक्स आपके पास आ जाए, तो आपको तो फिर IMF के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। IMF के पास आप कब जाते हैं? जब मजबूर होते हैं, जब आप में सलाहियत नहीं होती टैक्स इकट्ठा करने की, जब आप में सलाहियत नहीं होती करप्शन ख़त्म करने की, जब आपके सारे इदारे मिल के भी $50 लाख रोज़ाना अफगानिस्तान जाने से नहीं रोक पाते, बेबस आप हो जाते, तो फिर आपके पास IMF जैसी फाइनेंशियल हेल्प जो है। उसके अलावा फिर देखें ये जो आपने दोस्ती वोस्ती की कहानियाँ दी हुई हैं लोगों को, कि वो दोस्त क्या कह रहे हैं आपको कि पहले हम IMF से डील करें फिर हमारे पास आना। ये तो अब सोशल मीडिया लोगों को पता लग रहा है, वरना लोगों से छुपा के कितना रखते थे। ऐसे ऐसे IMF से एग्रीमेंट किए जिसके अवाम को पता ही नहीं है कि हमने क्या एग्रीमेंट किया ना। अपनी पब्लिक को अगर आप सच्चे हैं तो इतना तो बताएं हम क्या कर रहे हैं, और लोगों को बताएं कि हमारा बजट का जो केक है वो केक डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, कहाँ कहाँ। आप देखें मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो लास्ट बजट बनाया 18,000 अरब का, भाई आपके जेब में पैसे नहीं, आप इतना, मेरी जेब में पैसे ना हो मैं बोलूँ घर रेनोवेट करूँगा, मैं अपना 1000 गज का बंगला बनाऊँगा। क्यों क्यों बना? हाँ अभी ये देखा नहीं आपने, वो हमने वो खबरें सुनी कि वो मर्सिडीज गाड़ियाँ आ रही हैं कितनी से 165 के पता नहीं कितनी, और वो मतलब इन हालात में। सर इन हालात में मज़े की बात सुनी, आज मैंने खबर सुनी, रात की खबर है कि कैबिनेट का साइज़ बड़ा कर रहे हैं। मतलब हर बंदे को इस मुल्क में जो पॉलिटिकल एलीट है उसको वज़ीर बनने का शौक हो गया। तो इनके ये टस से मस नहीं होते इन हालात को, इन खबरों को, इसलिए कि ये तमाम सिचुएशन जो है, जब कुकिंग ऑयल के रेट बढ़ेंगे
ہاں تو وہ غریب کی جیب پہ پڑے گا نا. پولیٹیکل لیڈ جو ہے پاکستان کی, سیاسی لیڈ جو ہے, اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں پڑے گا نا. انہوں نے رات کو نکلنا ہے, اپنی پراڈو یا لینڈ کروزر یا فارچونر نکالنی ہے, اور انہوں نے ATM سے پیسے نکالنے ہیں, رات بھر پاکستان کے حالات کے اوپر باتیں کرنی ہیں, صبح فجر کو سو جانا ہے انہوں نے. یہ ان کی لائف ہے. اور سب سے بڑی بات کہ آپ نے دیکھا جتنے فائنانس منسٹر رہے ہیں ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا نہیں ہے, وہ مادر پیدر آزاد ہے. یعنی آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک بندے نے آپ کو اتنا بڑا ٹیکہ لگا دیا, IMF کا ایک ایک دن کی ایک ایک گھنٹے کی دیری جو ہے وہ پاکستانیوں کے گلے میں پھندا آ رہا ہے, اور بڑے مزے سے کہہ رہے ہیں نہیں ہم IMF کے بغیر بھی مینیج کر لیں گے. تو کر لو نا, ابھی کیوں نہیں مینیج کیا؟ تو IMF کے بغیر کیسے مینیج کرتے ہیں؟ IMF کو قسطیں کیسے واپس کر رہے ہیں؟ پرانی قسطیں جو ہیں, ٹھیک ہے, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ہماری جو موجودہ کمائی ہے, مجھے تو یہ دیکھیں, ہم اگر میں ایک ملک ہوں اور میرے اوپر پہلے کے بھی قرضے چڑھے ہوئے ہیں, اور ابھی مجھے اپنے حالات کو چلانے کے لیے پھر سے مجھے قرضے لینے ہیں, اور وہ قرضوں کی بڑی مشکل اس نے شرائط مجھے قرضہ دے بھی دیا کہ تم یہ کرو گے, اپنے گھر میں یہ نہیں کرو گے, تم وہ نہیں کرو گے, ایسے نہیں کرو گے, ایسے نہیں کرو گے. کام بھی ایسے آپ نے کیے ہوئے ہیں کہ اب جو بجلی گھروں سے معاہدے ہیں وہ کیپیسٹی کے اوپر, کوئی دنیا کا ملک بتا دیں 200 ملکوں میں جو کیپیسٹی کے اوپر کرتا ہے. یعنی اگر کوئی بجلی گھر ہے وہ 10 روپے کی بجلی پیدا کرتا ہے, پیسے ہم نے 100 کی پیمنٹ کرنی ہے. اس کا مطلب ہے کتنے لوگوں نے اس میں کک بیک اور کمیشن لیا ہوگا اس زمانے کے. پانی اور بجلی اپنوں کو آپ نے انہوں نے وہ انٹرٹین کیا ہوگا, اس میں انٹرٹین کیا ہوگا, پھنسا دیا نا ہمیں. اب ان کو ہم پیمنٹ کرنی ہے. پھر آپ یہ سوچیں کہ اس ملک میں پیسہ برباد کیسے ہوا؟ پیسہ برباد ایسے ہوا کہ کبھی کوئی سیاسی جماعت بنا دی, اس کو فنڈنگ کر دی, پھر کبھی براڈ شیٹ کو کہہ دیا کہ تم جو ہے نا وہ اپوزیشن کے اثاثے ڈھونڈو. وہ 20 سال کے بعد اس نے کھے ڈھونڈنا تو اس نے کہا پیسے دو میرے ورنہ تمہاری ایمبیسی. تو یہ پیسے ہم نا احتساب کے نام پہ بھی برباد کرتے رہے, اور کسی نے آج تک سیف الرحمان, شہزاد اکبر, اس طرح کے کرداروں کو کوئی سزا نہیں دی. وہ باہر مزے کر رہے ہیں. صحیح. سر ایک چیز اور دیکھیں, اب ایک تو IMF کی جو شرائط ہیں ان کو سخت شرائط کہا جا رہا ہے. وہ ہم سخت کہہ رہے ہیں, ہم نے ان کے ساتھ سختی بھی تو کی, ہم نے بھی تو اکڑ کے دکھایا کہ نہیں آتا IMF تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر ہمیں کس نے بولا تھا کہ IMF کے پروگرام پہ خود ہی دستخط کر کے, جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی, خود ہی اس سے ہٹ جانا. میں آپ سے معاہدہ کروں اور میں اس کو توڑوں, آپ کی میرے لیے اپنے دل میں آپ کی کیا عزت رہے گی؟ پھر آپ پھر میں اگلی بار جب آپ کے پاس جاؤں تو آپ بولیں کہ ہون تو آیا قابو ہون, تو پھر یہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. مگر جب بھی قرضہ آتا ہے کسی بھی شرط کے ساتھ تو اس سے تو عوام کا تو اور برا حال ہو جاتا ہے. عوام بیچاری تو ویسے ہی اپنی کمر سیدھی نہیں کر سکتی, اس کا اتنا برا حال کر دیا ہوا ہے معاشی طور پہ. وہ کس طرح اپنی روٹی پوری کر رہے ہیں, کس طرح اپنے بل پورے کر رہے ہیں, کس طرح ہم اپنے بچوں کی فیسیں دے رہے ہیں. کسی بھی طبقے کا شخص ہو, سب کی حالت تقریباً ایک سی ہے. تو ایسی صورتحال میں ابھی مزید ان سخت شرائط کے بعد عوام کا جو قیمہ بننے والا ہے اس پہ روشنی ڈالیں کہ کیوں آخر عوام کا تو فائدہ ہونا چاہیے. دیکھیں اس کی وجہ ہے پاکستان میں 2000 خاندان ہیں جو 1400 نشستوں پہ الیکشن لڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان میں سے 1000 خاندان جیت جاتا ہے. وہ قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے. یعنی آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ سندھ اسمبلی کے اندر ایک ہی خاندان کے 5 لوگ کی ترقی ہو گئی, اور وہ سب کی ترقی 20 گریڈ سے اوپر ہو گئی. تو یہ جب تک پاکستان میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ, بڑے قابل ہوں گے وہ. ہاں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ جب تک قانون سازی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ قانون اس لیے نہیں بنا رہے کہ وہ کہتے ہیں, ان کو پتہ ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ سب سے بڑی چیز ہے. تو اس پہ جب تک قانون سازی نہیں ہوگی تو اس وقت تک یہ سارے معاملات جو ہیں یہ رہے گی. اور قانون سازی کے لیے ظاہری بات ہے ان لوگوں کا اسمبلیوں کے اندر ہونا چاہیے کہ جو اصل میں غریبوں کی آواز ہے. وہ نہیں ہوں کہ جو غریبوں کی آواز بلند کرتے کرتے خود امیر ہو گئے. تو یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں کہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم. دوسرا چیز آتی ہے کہ آپ کی جو چیک اینڈ بیلنس کیا ہے گورننس کے اندر, مانیٹرنگ جسے کہتے ہیں انگلش میں, اور ویسے نگرانی اردو میں کہتے ہیں. اب وہ اگر آپ کی اس طرح کی نہیں ہوگی کہ آپ نے عدالتیں جو ہیں وہ ایگزیکٹو کے کام میں مداخلت کریں گی. ہر ادارہ جو مقننہ ہے وہ عدلیہ کے کام میں مداخلت کرے گا, اپنے دائرہ کار میں نہیں رہیں گے,
تو مطلب پھر آپ کا ایک ہے پیزٹ جیسے ابھی آج کل ایڈ ہاک کی سچویشن ہے نا کہ چلو تجھے نہیں آتا کام تو کوئی اور کر لینا. ہر بندہ ایک ماہر بنا ہوا ہے. جی 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 جی. ہیلتھ منسٹر وہ بندہ بنا ہوا ہے کہ جو اس کا کبھی میڈیکل فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں. ایجوکیشن منسٹر ہاں وہ کام کرے گا جس کا کوئی دور تک تعلیم سے واسطہ تعلق نہیں رہے گا نا. اور پھر پولیٹیکل انجینئرنگ آپ اس طرح کریں گے کہ کبھی اے پارٹی بنائیں گے پھر اس کو بی میں تبدیل کر دیں گے, بی میں سی کو ڈی میں. یہ پھر سارا چیز آ کے آپ کو ایک بھنور میں پھنسایا تھا. وہ اس بھنور کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ویشیس سرکل, جس میں پاکستان ابھی پھنسا ہوا ہے کہ اس میں ہم ایک بینک کو پیمنٹ کرتے ہیں دوسرے کی تیار ہوتی ہے قرضہ. تو اس کا بیسٹ حل ہے کہ ابھی ہمیں سخت جو انتظامی ایکشن ہے وہ لینے پڑیں گے اور اپنے جو عدالتی نظام ہے اس کو بہتر بنانا پڑے گا. یہ آئی ایم ایف نے ہمیں بتایا, یہ کوئی اور نہیں بتایا, ہم خود اندر سے اس کو بہتر بنائیں. آئی ایم ایف نے باقی 4 جگہوں پہ تو نشاندہی کی ہے, ہمارے یہ مطلب عدالتی نظام کو بہتر کرنے کے حوالے سے تو کوئی نشاندہی نہیں کی ہوگی کیونکہ نہیں, آئی ایم ایف ہمیشہ گورننس کی بات جب کرتا ہے تو اس میں عدالتی نظام بھی ہے نا. اچھا اشارہ ادھر جب ایف بی آر نے ٹیکس لینا ہے اور لوگ نہیں دیں گے تو وہ کیس کدھر آنا ہے, صحیح وہ عدالتوں کے پاس. تو ہمیں کم از کم جو ہے اپنا جو ہے نا ریونیو اس کا کینوس جو ہے ٹیکس کا کینوس بڑھانا پڑے گا. آپ اگر انڈیا میں دیکھیں تو ان کی جو معیشت ہے وہ $70 ملین ارب کی ان کی معیشت ہے. تو وہاں آپ ریڈی والے کے پاس بھی ان کا ایک انکم ٹیکس کا نا ان کے فوڈ کارٹ کی ویڈیو دیکھیے گا, وہ لگا ہوتا ہے, ایک ان کا NTM نمبر وغیرہ ڈسپلے ہوتا ہے. اچھا تو یہ سارا اتنا ہی کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے دنیا بھر میں اگر اتنا کمپلیکیٹڈ ہو تو 1 ارب 45 کروڑ کی معیشت جو انڈیا چلا رہا ہے پھر ان کے لیے تو بہت کمپلیکیٹڈ ہو نا. تو ہمارے ہاں تو کسی کو بھی ٹیکس اپنا پے کرنے کے لیے میں بتاؤں 99% لوگوں کو وکیل رکھنا پڑتا ہے, اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے وکیل. اس کو یوزر فرینڈلی کریں. دنیا آئی ٹی پہ آ گئی ہے, ہر بندہ اپنا ٹیکس خود پے کر سکے, خود ایویلیویٹ کر سکے. جی جی جی. اس کو یوزر فرینڈلی کریں, اس کو اتنا مشکل نہ بنائیں کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. جی 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 جی. تو یہ آئی ایم ایف بھی یہی کہتا ہے, ورلڈ بینک بھی یہی کہتا ہے, سارے ادارے کہتے ہیں کہ اپنا یہ نظام آسان کرو نا. پھر پاکستان میں بزنس ماڈل کاروبار کرنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کمپنی کھول لی تو 22 رشوت کے اداروں کو دعوت دیں, EOBI, سوشل سیکورٹی, ان رشوت کے تمام گھروں کو بند کرو. تو سر دیکھیں گزشتہ جو حکومت تھی انہوں نے کم از کم اس کے خلاف رشوت کے نظام کو ختم کرنے کی کیمپین شروع تو کی تھی اور کوشش بھی کی, مگر اس کا کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں. ان کا جو فائنانس منسٹر تھا حفیظ شیخ وغیرہ وہ اچھا نظام کو لے کے چل رہے تھے. آج ہم بند گلی میں نہیں کھڑے ہوتے, لیکن ایسی نادیدہ قوتیں ہوتی ہیں جو فائنانس منسٹر کو راتوں رات ہی تبدیل کرائے تھی. ان قوتوں سے بچانا ہے پاکستان کو کہ ایک بندہ اگر صحیح کام کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں نا. صحیح ہے. 2 سوال. پہلا سوال تو یہ کہ اس وقت ایک تو عوام کے ٹیکس میں اضافہ ہوگا یا ٹیکس لینے کے لیے کوئی نہ کوئی زبردستی کی جائے گی. جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے یا اس پہ ٹیکس سسٹم پہ ابھی تک نہیں آئے ہیں ان کو لانے کی کوشش کی جائے گی, یہ حکومت کی ترجیح ہوگی. دوسرا چیزیں کیوں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں؟ یہ قرض آنے کے بعد تو ہم نے تو اپنی سہولت کے لیے قرض منگایا نا پاکستانیوں نے. پاکستان تو وہ تو پاکستان کو یا پاکستانیوں کو اور زیادہ مشکل میں ڈال دے گا, تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اصل میں جو پچھلے 75 سالوں میں لوٹ کھسوٹ اربوں روپے وہ بھی تو ہم نہیں ادا کرنے. اور جب 18% GST لگے گا ہر پروڈکٹ کے اوپر, وہ پھر آپ دیکھیں کتنا بڑا پرائس اوپر جائے گی. پھر اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم لیوی جب لگے گی 70% جو IMF کہہ رہی ہے, تو آپ دیکھیں گے پیٹرول اگر آپ کو 350 روپے یا 400 روپے لیٹر ملتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس سے تمام ذرائع نقل و حمل جو ہیں وہ مہنگے ہو جائیں گے نا, لاجسٹک جسے کہتے ہیں. صحیح. تو سر ابھی اور سپلائی چین جو ہے آپ کی متاثر ہوتی ہے, سپلائی چین جو ابھی متاثر ہوئی ہے جو کنٹینر پورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں. تو یہ درآمدات کے اوپر جو پابندیاں لگائی ہوئی انہوں نے, یہ IMF کہہ رہے کھولیں درآمدات کے اوپر پابندیاں, کیونکہ ظاہری بات ہے اوپن مارکیٹ ایک دنیا کے ایک انٹرنیشنل گلوبل بھی ہے. اور جب آپ نے دیکھا جس دن درآمدات سے, اصل میں ہم ایک طرف ہماری کھائی ہے ایک طرف ہمارے کھڈا ہے, بیچ میں ہم نے کچھ کام کرنا ہے. ہمارے پاس جو سابقہ جو ہمارے فائنانس منسٹر رہے ڈاکٹر محبوب الحق وغیرہ یا جتنے جو لوگ بھی رہے, انہوں نے اتنے گڑھے کھود دیے ہمارے لیے. اور یہ خالی جملہ نہیں ہے کہ سابقہ لوگوں نے کیا, یہ سبھی کا اس میں مطلب کسی نے کہا نا برباد موجودہ اور سابقہ ایسے کر لیں, موجودہ اور سابقہ برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا, شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستہ کیا ہوگا. تو سب نے اپنے اپنے حصے کا کنٹریبیوٹ کیا نیگیٹو
جو پازیٹیو ہونا چاہیے تھا. تو اب جو ہم جس جگہ آگے ہیں, اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ اب ہم کہتے ہیں کہ یار چلو ایک اپنی ٹانگ کٹوا لیں لیکن زندہ تو رہیں. اب ہمارے پاس یہ آپشن آ گیا ہے کہ کینسر پھیل چکا ہے, اب پہلے تو ٹانگ کٹوائیں جہاں سے بلیڈنگ بند ہو. اور وہ آئی ایم ایف نے بولا کہ 1000 ارب روپے جو آپ کے ضائع ہو رہے ہیں, پہلے اسٹیل مل, پی آئی اے, ریلوے, یہ سب کو بھائی آؤٹ سورس کرو نا. ایک چھوٹی سی کوریئر کی دکان جو 10x10 کی ہے وہ کما کے دیتی ہے, پوسٹ آفس کما کے نہیں دیتا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ یہ دیکھیں اور اس کی بلڈنگیں دیکھیں, کراچی میں آپ کو بتاؤں کانٹیننٹل بلڈنگ کے آس پاس 6 بلڈنگیں گورنمنٹ کی, خام ان کے وسائل ضائع ہو رہے ہیں. سوشل سیکورٹی کی بلڈنگ ہے, بیت المال کی, فلانا ڈمکانا, یوتھ ہاسٹل. او بھائی آپ ایک غریب ملک ہیں. آپ اگر دیکھیں یو کے میں جو پوری ان کی اکانومی, ان کی سرکاری گاڑیاں دیکھیں کہ ٹوٹل گورنمنٹ گاڑیوں کی تعداد کیا ہے, پاکستان کی گنے تو آپ بولیں گے پاکستان کی 4000 گنا زیادہ گاڑیاں ہیں. توبہ. اچھا دیکھیں ابھی پی آئی اے ہے جیسے, ٹھیک ہے, پی آئی اے میں جتنی پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں وہ پروفٹ میں, وہ نفع میں ہیں, ان کا کام بڑھتا جا رہا ہے. وہ باہر سے بھی جہاز لے کے دوسری ایئر لائنز کے وہ پاکستان میں چلا رہے ہیں, اپنی مطلب ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل فلائٹس کور کر رہے ہیں. پی آئی اے کی فلائٹ جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ اور زیادہ نقصان میں آتے جا رہی ہیں. اور ان وزیروں کے خلاف آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی جنہوں نے پی آئی اے کو آسمان سے زمین پہ بٹھا دیا. تو سر اچھا آپ نے ایک بیان تھا کہ ہمارے پائلٹ جو ہیں جعلی ہیں, آج یورپ اور سول ایویشن آج آپ کے یہاں کے آڈٹ کر رہے ہیں. آپ نے خود کہا آبیل مجھے مار, اور اس وقت کے پرائم منسٹر کو اس کا چلیں اگر کالی بھیڑیں جو ہیں اس طرح بھی نکل جاتی ہیں تو آئندہ آنے کے لیے والے وقت میں میرا خیال ہے لیکن اپنے گندے کپڑے آپ خود دھوئیں نا, پوری دنیا کے سامنے واشنگ مشین کی لائیو ویڈیو نہیں کریں نا, لوگوں کو نہیں بتائیں, خود آپ چھترول کریں, جو بھی کریں. باقی ممالک بھی تو کرتے ہیں. حکومت اس وقت کیا حکمت عملی اپنائے ان حالات میں؟ آئی ایم ایف بھی ہے سامنے, مہنگائی بھی ہے, ڈالر بھی وہ اوپر جا چکا ہوا ہے, اور باقی پڑوسی جو ممالک ہیں ان کے بھی حالات آپ کے سامنے ہیں. الیکشن بھی سر پہ ہیں. عارف الوی صاحب نے کہا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات جو ہے نا وہ کروانے کی بات کی ہے. تو ان ساری صورتحال میں موجودہ حکومت کو ایمرجنسی میں کون سے فیصلے لینے کی ضرورت ہے؟ لیکن ایک تو فائنینشیل ایمرجنسی اب لگا دینی چاہیے. اس میں پہلا فیصلہ یہ کرنا چاہیے کہ جو ہمارے جتنے بھی ریٹیلر ہیں ان کے اوپر فکس ٹیکس 5000 روپے لگا دے مہینے کا. ٹھیک ہے, اوکے. دوسرا اسٹیپ یہ لینا چاہیے کہ جو ایف بی آر کو ریفارم کریں, ایف بی آر کے اندر انرجیٹک اور ینگ لوگ لے کے آئیں, جو ٹیکس کا دائرہ کار جو ہے, اور ہر انسان کے لیے, ہر ریڈی والے سے لے کے, ہر جیولر سے لے کے, ہر بندے کے لیے لازمی ہوگا کہ اس کا ٹیکس اپنی ویب سائٹ پہ وہ ایگزیبٹ کرے. یہ کر دیں. تیسرا جو میں نے بڑی گاڑیوں کو بتایا, 1500 سی سی سے بڑی گاڑی نہ تو پاکستان میں امپورٹ ہو, نہ پاکستان کے روڈوں پہ کچھ 6 مہینے, سال, 2 سال کے لیے اس کو بینڈ کریں تاکہ آپ کا فیول کا بل نہیں چلے. تو سیاستدان اپنی گاڑیاں کہاں چلائیں گے؟ وہ تو 660 سی سی چلائیں نا, ان کو الٹو میں بیٹھتے ہوئے کیا پرابلم ہے؟ نہیں چلائیں گے, یہ قانون بن نہیں سکتا. ہاں نہیں, لیکن پھر بھی نہیں بن سکتا تو پھر وہ 450 روپے پیٹرول کے پرائز دیں, اور پھر اللہ اللہ سبحان اللہ. پھر تیسری چیز کہ آپ اپنی دکانیں 7 بجے صبح کھولیں. میں واشنگٹن میں تھا, صبح 7 بجے کھلتی تھی, شام کو 7 بجے. ہاں, جب 7 بجے دکان کھولنی ہوگی, ہم 6 ساڑھے 6 بجے اٹھیں گے, گھر سے نماز پڑھ کے جائیں گے, ذرا معاملات ویسے بھی بہتر ہوں گے. جی تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں کریں. اور تیسرا یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے, ابھی آئی ایم ایف کو پتہ نہیں, آئی ایم ایف نے 17 گریڈ بولا نا, 1 گریڈ سے لے کے 22 تک ایسے ایسے کلرک ہیں جو ہونڈا سیوک میں آ کے اترتے ہیں. 86 لاکھ کی گاڑی ہے. میں نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, آپ کا سب رجسٹرار, یہ جو رجسٹری کرتے ہیں, لیز ویز کرتے ہیں, آپ کے پٹواری, آپ کے تپے دار, آپ ان کے خلاف گھیرا تنگ کریں. پاکستان سے ہی اربوں آپ کو ڈالر کا ریونیو آئے گا, آپ آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل جائیں گے. تھینک یو سو مچ عمران صاحب, آپ تشریف لائے, آپ کی تجاویز کا شکریہ. اللہ کرے کہ یہ ان لوگوں تک بھی پہنچیں یہ تجاویز جن کے ہاتھ میں مطلب فیصلہ کرنے کی طاقت ہے. جنیجا صاحب نے چھوٹی گاڑیاں ایف ایکس دی تھی. اچھا, اور سارا ملک ان کے خلاف ہو گیا تھا, لیکن ایک فیصلہ تو کیا تھا. یہ بھی ایک کریج کی بات ہے. جی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. یقیناً آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ ہمارے فیس بک پیج پہ www.facebook.com/newscafe پہ ضرور دیجیے گا. فہیم عباس کو, نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.